बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और सैलाब की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो अब भारत की जानिब से फिर सैलाब का पानी छोड़ दिया गया है। दरिया सतलज की बात करें तो वहां पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और फिर यह हाई कमीशन की जानिब से एक बार फिर से दी गई है। हम बारहा ये बात करते हैं कि वो इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए नहीं देते। इसके बाद यह हुआ है कि वजारत आबी वसाइल की जानिब से अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया, फ्लड अलर्ट। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और फिर यह है कि मुल्तान की जो तहसील थी जलालपुर पीरवाला, वहां पर सैलाबी रैली ने बड़ी तबाही मचाई है। और फिर इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी अहम है, वो ये है कि एनडीएमए की जानिब से पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब यह है कि अगले 12 से 24 घंटे के दौरान ये बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और उसके बाद से आप देखें कि लैंड स्लाइडिंग के खतरात भी मुख्तलिफ इलाकों में जाहिर किए जा रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल का भी बताया जा रहा है और फिर इस सूरत हाल के नतीजे में जो अमवात है 24 घंटे के दौरान तकरीबन 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 3 जख्मी हैं और 10 अफराद का ताल्लुक पंजाब से है, 2 का ताल्लुक सिंध से है। और जिस तरह से मैं पहले भी ये कह रहा था कि पंजाब में से सिलसिला गुजर चुका, लेकिन एक दफा का रेला नहीं है। ये बार बार चूंकि भारत की जानिब से सैलाबी पानी छोड़ा जा रहा है अपने डैम से और हमारे दरियाओं में, और उसके बाद यहां पर सैलाबी सूरत हाल मुसलसल बन रही है। अब यह है कि सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल है और उसके 2 रीजन होंगे। एक तो यह है कि पानी, उसकी आमद और उसका अखराज क्या हो रहा है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा यह है कि कराची में भी अभी शदीद बारिश की पेशगोई की गई है, सिंध में शदीद बारिश की पेशगोई की है, तो उसमें उसके बाद सिचुएशन क्या होगी। तो एक तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, प्राइस कंट्रोल क्या होगा, शेख खुरोनोश की कीमतों में इजाफा बहुत हो रहा है, किस तरीके से हुकूमत ये मैनेज करेगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली मुल्क की सतह पर एक बड़ा चैलेंज होगा, उसको किस तरीके से उससे नबर्द आजमा होगी, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ जो हमारा अगला सेगमेंट होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और पाकिस्तान में मादनियात से मुताल्लिक मुफाहमतदाश्त पर दस्तखत हुए हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इवेंट हुआ जिसके अंदर ये सारा कुछ हुआ। फील्ड मार्शल साहब भी वहां पर मौजूद थे, वजीर आजम साहब भी मौजूद थे और ये बड़ा आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह से कहा गया था कि ये एक हम ट्रेड चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी तिजारत हो। तो सोचिए, एक सफर हमारा था कि जब हमें सिर्फ नॉन नेटो एलाई कहा जाता था, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा जाता था। अब सिचुएशन ये है कि हमारे साथ ट्रेड की बात हो रही है, हमारा टैरिफ जो है वो दुनिया के दूसरे मुल्कों की निस्बत, पड़ोसी मुल्कों की निस्बत हमारा टैरिफ बेहतर है। प्लस ये कि इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने पीएम हाउस जाके वहां पर जो इन्वेस्टर्स थे उनसे भी बात की। लेकिन अभी जरा आगाज कर लेते हैं और बात करेंगे। ये डायरेक्टर जनरल हैं पीडीएमए सिंध, इनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब फॉर योर टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, इस वक्त सिंध में सूरत हाल क्या है सैलाबी? जनाब, इस वक्त जो है गुद्दू पे पानी तेजी से राइज हो रहा है, तकरीबन 5 लाख क्यूसिक के आसपास पहुंच चुका था अभी जब मैंने लास्ट देखा था, अबाउट एन आवर बैक। और जो है इसकी हमें उम्मीद है कि ये 8 लाख के आसपास जाएगा अगले 1 से 1.5 से 2 दिन में। अच्छा। और साथ साथ जो है वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जो है वो भी तेज जारी है, जिसमें हमारे साउथ ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खुसूसी तौर पर थोटाकर, उमरकोट, मिट्टी, मदीन, जामशोरो और कश्मीर साइड, यहाँ पे भी बारिश हो रही है। सक्खर में बारिश हो रही है। तो ओवरऑल सिंध में वाकई बारिश भी जारी है। कराची में भी इस वक्त जो है वो हल्की बूंदाबांदी, कभी दरमियाने दर्जे की बारिश हो रही है। जी सलमान साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि 8 लाख क्यूसिक्स तक जा सकता है, अब ये महज इस वजह से है कि जो पानी पीछे से आ रहा है या फिर इंडिया की जानिब से जो पानी छोड़ा जा रहा है और दरिया जो आपस में 3 मिल रहे हैं, इस बुनियाद पे ये है, या फिर ये इस बुनियाद पे है कि बारिश भी हो रही है, तो ये फैक्टर भी बीच में शामिल है? देखिए जी, जो दरिया के ऊपर डायरेक्ट बारिश होती है उसका तो शायद इतना इम्पैक्ट ना हो, उस फैक्टर को तो अभी हम असरटेन नहीं कर सकते। लेकिन जो राजनपुर के इलाके में जो कोई सुलेमान के हिल टॉरेंट्स हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि पंजनत के आखिरी गेजेस होते हैं, उसके बाद मिठन के मुकाबले उसमें जब दरिया सिंध शामिल होता है तो फिर आगे गुद्दू तक कोई गेजेस वगैरह नहीं होते। तो और वही वो इलाका है जिसमें हिल टॉरेंट्स ऐड होते हैं। तो इस वक्त जो असेसमेंट्स की जा रही हैं वो विदाउट दीज हिल टॉरेंट्स की जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है जो खास है उसमें राजनपुर रीजन में कोई इतना खास बारिश नहीं है। 20 mm तक की बारिश तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। लेकिन कतई नजर इसके कि कितना भी पानी कंट्रीब्यूट करे, इन्हीं वजूहत की वजह से
ہم نے پہلے دن سے اپنی اسٹریٹجی تھی وہ سپر فلڈ کی رکھی تھی. شروع میں ہمیں این ڈی اے میں نے بہت زیادہ فگرز بتائے تھے اور ایف ایف ڈی نے, اور پھر بعد میں وہ ریوائز کر کے کم کر دیے تھے, لیکن ہماری حکومت نے ہماری مشینری کو ہم نے موبلائز کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دی فورکاسٹ آف سپر فلڈ. اچھا, لیکن سلمان صاحب ایک سچویشن یہ ہے کہ سپر فلڈز, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, تو وہ تو 9 لاکھ کیوسک سے اگر زیادہ کا ہو جائے تو پھر اس کو ٹرم کیا جاتا ہے, کیٹیگرائز کیا جاتا ہے سپر فلڈ. یہ ہمیں ایجوکیٹ بھی کیجیے گا اس متعلق. تو اس کے آمد کا تو امکان ابھی نہیں ہے یا ہے؟ جی دیکھیں, یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی جو گدو پہ جو پانی آنے کا پنجنت سے اور تونسا سے جو پانی آ رہا ہے ان دونوں کو اسیس کرے تو 9 لاکھ کا نہیں ہے, کم ہے, 8 لاکھ کے آس پاس ہے. لیکن ہم نے مارجن ایکسٹرا اس میں رکھا ہے کہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو کوہ سلیمان کی سائڈ سے میں جا سکتا ہے, کوہ سلیمان کی وجہ سے. باقی جو آپ نے 9 لاکھ کا کہا تھا وہ آپ کا بالکل درست فگر ہے کہ 9 لاکھ ہی جو ہے وہ اس کے اوپر فلڈ ہوتا ہے. جی اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو 3 براجز ہیں ہمارے, یہ خاص معمر بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گدو, سکھر اور کوٹری, یہ تقریباً 1952, 1955, 1962 کے درمیان میں تینوں بنے ہیں. تو کیا ان کی صلاحیت اتنی رہتی ہے یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے؟ کیونکہ 1.5 ملین تک کی ان کی کیپیسٹی تھی جب یہ بنائے گئے تھے, اب ان کی کیا کنڈیشن ہے ویسے؟ دیکھیے جی, ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس وقت 12 لاکھ کیوسک کی ہے. جو ڈیزائن کیپیسٹی اس وقت جو ہم بآسانی گزار سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں کچھ پریکاشنز ہوتے ہیں. جہاں تک ان کی کیپیسٹی بڑھانے یا گھٹانے کا تھا تو جس وقت سکھر براج بنا تھا اس میں کچھ سلٹ کے ایشوز ہوئے تھے. اس کو سندھ براج امپروومنٹ پروگرام کے تحت ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے جس کے تحت جن براجز پہ جو گیٹس کے ایشوز آ رہے ہیں یا سلٹنگ کے ایشوز آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ان ایشوز کے باوجود ہم بات کر رہے ہیں کہ 12 لاکھ کیوسک تک کی ڈیزائن کیپیسٹی ہے اس وقت. اس میں ہمیں پریشانی اتنا نہیں ہے براجز کے حد تک. جو ہمارے لیے جو پرابلمٹک ایریا ہو سکتا ہے 12 لاکھ کیوسک یا سپر فلڈ کی صورت پہ, وہ ہمارے جو پشتے ہیں ان کا آتا ہے کہ جو بند ہے. بند ہم نے جو 2010 کا جو فلڈ آیا تھا تو اس وقت ہم نے 3 جگہوں پہ یہ پرابلم فیس کیا تھا کہ وہاں سے بریچ بھی ہو گیا تھا اور ان کا سائز بھی بڑھایا گیا تھا میرے خیال میں. جی ہاں, ان کا بھی جو ہے ان کو اسٹرینتھن بھی کیا گیا تھا, اور جو ہمارے جو پشتوں کا ہائٹ ہے وہ بھی اس کو فردر ایلیویٹ کیا گیا تھا 6 فٹ, 5 سے 6 فٹ مختلف علاقوں میں. تو اس کے بعد ہم نے 2015 میں ایک بڑا پھر سپر فلڈ تو نہیں تھا, ویری ہائی فلڈ گزارا تھا اور الحمدللہ سیفلی گزارا تھا. اس بات کو بھی 10 سال ہو چکے ہیں اور ان 10 سالوں میں کنٹینیوسلی وہ تمام ونیبل پوائنٹس جو تقریباً سنگھ میں جہاں پہ دریا کا پریشر پڑتا ہے ان پہ کام ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے سلمان, جی ایس پرس بنایا گیا ہے. جی سلمان صاحب, ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بھی میں نے پڑھا اور جو میری انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کہ یہ جو براجز ہیں ان کے درمیان ایک تو دریا کا پارٹ بھی چوڑا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے درمیان میں فاصلہ بھی خاصا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی پانی کے بہاؤ میں اور اس کے کیوسکس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. خصوصی یہ گدو سے سکھر میں اتنا فرق نہیں پڑتا. گدو سے سکھر میں جو تقریباً اتنا ہی پانی یا تھوڑے بہت پرسنٹیج وائز مائنس ہوتا ہے, لیکن سکھر سے پھر ڈاؤن اسٹریم جب کوٹری تک آتے ہیں اس میں کیونکہ ڈسٹینس بھی زیادہ ہے اور وہاں پہ دریا اور مزید چوڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ یہ کافی کمی آ جاتی ہے کوٹری تک پہنچے. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب فار یور ٹائم. ناظرین کرام, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال اظہر کیانی صاحب, یہ وزیر مملکت ہیں برائے خزانہ اور ریلویز, اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری منظور صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے ہمارے لیے 2.5 سال بعد کہیں جوائن کر رہے ہیں. جزاک اللہ. اس سے پہلے آپ ویسے ہمیں اویلیبل ہو گئے تھے جب سیلاب آیا تھا, لیکن یہ کہ آپ بنفس نفسی آپ یہاں پر آئیں. تو ایک ذرا میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گفتگو فرمائی اور انہوں نے میڈیا کوریج کے حوالے سے کچھ تذکرہ کیا کہ سیلاب پنجاب سے گزرا اور پھر اس کے بعد سندھ میں گیا, تو کیا انہوں نے فرمایا ذرا دیکھیے. میں خاص طور پہ پنجاب کا میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. آپ بڑا اچھا انداز میں مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور جب ایسے حادثات اور ایسے واقعے سندھ میں ہوتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی آپ سے ایسا کچھ سیکھ لے. بلال اظہر کیانی صاحب, ہم کیا سمجھیں یہ پنجاب کا میڈیا, سندھ کا میڈیا, یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بلاول صاحب, اس میں کس جانب اشارہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم اپنے آپ کو کہاں سمجھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے ستی صاحب, میرے خیال سے وہ تو چودھری منظور صاحب بہتر بتا سکیں گے, ہی از ریپرزینٹس دا پارٹی کے بلاول صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے. مگر میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے ہم نے ان سیلاب ہو جائیں یا ادر جو بھی قومی معاملات ہوتے ہیں, دیگر ایشوز ہوتے ہیں,
جرنلزم کا میڈیا کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے ایک منظر پیش کرنا. اس سے بعد حکومتی موقف ایک ہوتا ہے جو حکومت دیتی ہے, اور آپ اس کے علاوہ بھی عوام کی رائے, دیگر اور چیزیں آپ اپنی طرف سے, آپ کا ایک مشن ہوتا ہے کہ حقائق کو پیش کیا جائے, چاہے وہ حکومت سے کے موقف کی تائید ہو رہی ہو یا اس سے برعکس کوئی فیکٹس آ رہے ہوں, مگر ایز لانگ ایز کہ ایک ذمہ دارانہ طریقے سے ہو تو آئی تھنک اس میں کوئی حرج نہیں. دس از دا پارٹ آف اینی ہیلتھی سوسائٹی. میرے خیال سے کچھ جگہوں پہ آپ کہیں کہ بالکل آپ ہر چیز ہی حکومت کی تائید کریں اور آنکھیں, اور بالکل نہیں, اور آپ بالکل کہیں کہ اس کو جانچے بغیر, یا وہ بھی شاید ایک کسی بھی معاشرے میں مناسب نہیں ہے. اچھا, آپ تنقید برائے تنقید کریں, یہ بھی مناسب نہیں ہے, مگر ود این آبجیکٹو ویو, اور آپ ساری چیزیں فیکٹس اور حقائق اور موقف لے کے اگر آپ ایک چیز سامنے پیش کرتے ہیں ذمہ دارانہ طریقے سے, اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے. دیکھیے, میں آپ کو ایک مختصر مثال دیتا ہوں. تو آئی تھنک میں کہنے کا مقصد یہ کہ میرے نزدیک ایز اے اسٹوڈنٹ آف آر سوسائٹی, as a student of politics, and now also as a student of our media, کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم بھی آپ کے سامنے موقع پیش کرتے ہیں, میرے نزدیک اس طرح کا کردار ہونا چاہیے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سیلاب زدگان کے لیے ایک مدد کا عمل پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ ایفرٹ جاری رہی ہے, اس میں میرے خیال سے کافی ایفرٹ ہوئی ہے, ایک انپریسیڈنٹڈ فلڈز آئے ہیں, اور میرے خیال سے جتنا میں نے دیکھا ہے پنجاب حکومت نے بہت محنت کی ہے, اور پنجاب حکومت کے علاوہ بھی لوگوں نے اپنی مدد آپ بڑی محنت کی ہے. مطلب کہ میں نے مختلف علاقوں سے کچھ لوگوں کے, آپ کا ظاہراً کچھ لوگ اپنے علاقے میں ویسی بڑی فلاح کا کام کرتے ہیں, ان لوگوں نے بھی کیا. تو یقیناً میڈیا جہاں پر کوئی چیز کمی کوتاہی ہے اس کو بھی ہائی لائٹ اگر کرے, یا کہیں ہائی لائٹ کرے کہ یہاں تک مدد ابھی نہیں پہنچی, اس میں کوئی حرج نہیں, مگر ایز لانگ ایز آپ اس چیز کو بھی تصدیق کر رہے ہو کہ جو ہو رہی ہے. کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہوا ہے, جس طرح میں آپ کو اپنے ضلع کی ایک مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ کبھی کبھی یہ ہوا کہ جی مگلا ڈیم میں بریچ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, غیر ذمہ دارانہ جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس کا ایک نقصان ہوتا ہے, کیونکہ عوام میں بنا وجہ کا پینک مچتا ہے, پھر ہمیں اس کو ریفیوز کرنا ہوتا ہے ود فیکٹس. تو آئی تھنک یہ بیلنس اگر ایز لانگ ایز ذمہ داری سے رپورٹنگ کی جائے, آئی تھنک یہ بالکل یہ کام ہونا چاہیے. منظور صاحب, آپ ذرا تھوڑا بہتر انداز میں بیان فرمائیں گے کہ یہ کیا بلاول صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, میں کافی دیر کے بعد آپ کے اسٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں. وہ بھی سیلاب کے اندر میں نے کہا کہ ضروری ہے کہ وہاں پہ جو لوگوں کی اب کیا سچویشن ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک وہاں پہ ہمارا جو ہم ستلج کے کنارے ہیں ضلع قصور میں, اور قصور میں داخل ہوتا ہے, پہلے ایسا ہے کہ دریا پہلے داخل ہوتا ہے قصور میں, ہماری یونین کونسل سیجرا ہے, اور وہاں سے پھر انڈیا میں چلا جاتا ہے, وہاں پہ ہیڈ ورکس ہے, پھر اس پر آگے پھر کوئی 100-200 میٹر کے فاصلے پر پھر پاکستان میں آ جاتا ہے, جہاں پہ بریچ ہوا ہے, یہاں پہ بند ٹوٹا ہے بہت. وہاں سے جو پہلے گھنٹے میں 50,000 کیوسک پانی نکلا ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ اگر دریا میں 3-3.5 لاکھ کیوسک ہے تو اس میں پہلے گھنٹے میں 50, تو پھر وہ تو لاکھ پہ چلا گیا ہوگا. بلاول بھٹو صاحب کو 2-3 دن پہلے ہم نے قصور میں دعوت دی تھی, انہوں نے مہربانی کی, وہ پنجاب آئے تو پنجاب میں انہوں نے قصور کو چوز کیا. 2 اس کے پہلو تھے. ایک, ان کو دریا پہ لے جا کر جو انسامیہ نے بریفنگ دی, بتایا کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں, کہاں کہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہے. قصور کے 148 دیہات جو ہیں ضلع قصور کے وہ متاثر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا پھر ہمارا تھا جہاں پہ تھوڑی کنٹروورسی بھی آئی, خیر میں آج کوئی اس پہ بات نہیں کروں گا, پھر کبھی بات کریں گے جب سیلاب گزرے گا. ہم نے کہا جی کہ اس میں سب سے زیادہ جو متاثر طبقہ ہوا ہے وہ کسان ہوا ہے, تو آپ ان سے ملیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جو آپ کا فیصلہ ہوگا. اس میں کچھ ہرڈلز تھیں, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نہ ملیں, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ملیں. خیر ہم نے وہ ارینج کیا, وہ گئے, کسانوں کے ریئیکشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, چلو اس پہ بعد میں کسی وقت بات کریں گے. لیکن ابھی ہم کوئی ایک جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں. وہ گئے, کسان سارے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی زمین پہ بیٹھے. پھر لوگوں نے ان سے باتیں کی. ہم نے کہا کہ آج کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ بات نہیں کرے گا, صرف کسان بات کریں گے جو ایکچوئل سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ایک تو جو غریب لوگ وہاں پہ دہاڑی دار تھے, ان کے پاس آج کھانے کو کچھ نہیں, یہ ٹھیک ہے. جو پہلا مرحلہ تھا حکومت کا اور لوگوں کا, اس میں سکسیسفلی کامیاب ہوئے ہیں. میں اس پہ بالکل کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. وہ تھا ریسکیو کا, لوگوں کو بچانے کا عمل. تو ہمارے ضلع قصور میں کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی.
اس کے لیے میں انسامیہ کو بھی, اور پرائیویٹ جو بیڑے ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں. گورنمنٹ کی کشتیاں تو اتنی ہیں جتنی چھوٹی یا تھوڑی بڑی ہیں, اس پہ ٹریکٹر بھی آ جاتے ہیں, اس میں مویشی بھی آ جاتے ہیں. وہ بڑے لوگوں نے وہاں پہ آلریڈی بنائے, ہر جگہ پہ تو پل نہیں ہے دریا کے اوپر. سو اس میں بہت افیکٹولی کام ہوا ہے. اب لوگوں نے کہا کیا ان کو, جو کسانوں نے کہا, 2-3 چیزیں. ایک, آپ فوری طور پر, میں آج حکومت سے, میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے, یہ پہلے ہوا اسی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں, کیش ٹرانسفر کریں. ٹھیک ہے. اب لوگوں نے کیا کہا, لوگوں نے کہا جی ہم دینے والے ہاتھ ہیں, مانگے کیسے جا کر, کس کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہیں کہ ہمیں راشن دے یا ہمیں یہ دے, ہم یہ نہیں کر سکتے. ہمیں بہتر ہے کہ کوئی باعزت طریقہ اختیار کرے. باعزت طریقہ یہی ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پر, آپ کے پاس ڈیٹا ہے, اس کا سکور بڑھائیں اور کیش ٹرانسفر کر دیں. جو کسان ہیں جن کے پاس جانور ہیں ان کو تھوڑے زیادہ پیسے دے دیں, جو نان کسان ہیں ان کو تھوڑے پیسے دے دیں, وہ اپنا آپ راشن خرید دیں. آج سب سے زیادہ مجھے جو فون آئے وہ جانوروں کے لیے, چارے کے لیے ہیں. وہ کیسے گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ وہ ممکن نہیں ہے. وہ سیلج وغیرہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 148 دیہات میں گورنمنٹ جو ہے وہ ضلع قصور کے اندر کر دیں. تو وہ سب سے بہتر طریقہ, نمبر 1. نمبر 2, لوگوں کے, آپ کو بجلی کے بل لوگوں نے کہا ہمارے معاف کرے, اور یہ پہلے ہوا 88 میں بے نظیر بھٹو نے کیے, 95 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی. لوگوں کی یادداشت میں, مجھے وہ چیزوں کا, میری یادداشت میں وہ چیزیں نہیں تھی جو کسانوں کی تھی. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کریں بجلی کے بل, قرضے ہم کہاں سے دیں گے. ایک بندے نے کہا کہ میری 100 ایکڑ فصل تھی, مونجی تیار تھی, مکی تیار تھی, ہلدی تیار تھی, عربی تیار تھی. یہ ہماری فصلیں ہیں وہاں کی, جو کیش کراپس ہیں ساری, اور کسی ایک کراپ پہ 1,00,000 1,50,000 سے کم کا خرچہ نہیں ہے وہاں پہ. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ قرضے ڈیلے کریں اور سود معاف کریں. یہ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا تھا. تیسرا, لوگوں کا پھر اسیسمنٹ کریں اور دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے, گورنمنٹ ان کو دے. کھاد بیج مفت دیا تھا 1995 کے اندر. لوگوں کو وہاں پہ درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, بارڈر ایریا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 درختوں کا پرمٹ بھی ملا تھا, جو ہمارے گھر گر گئے تھے ان کو دوبارہ ہم نے خود ہی بنایا تھا. تو یہ چیزیں ہیں جو ابھی اسی وقت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ایک صرف بات کہنا چاہوں, ہمارے علاقے کی جو بڑی فصل ہے وہ آلو ہے. وہ کاشت نہیں ہو سکتا اس زمین کے اندر, وہ چونکہ سپٹمبر میں شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ جہاں پہ ابھی 10 فٹ پانی کھڑا ہے, وہاں پہ کیسے کاشت ہوگا؟ تو یہ ایسے ایشوز ہیں جن کو امیڈیٹلی گورنمنٹ کو, بلاول صاحب نے مہربانی یہ کی کہ انہوں نے لوگوں کی باتیں سنی براہ راست, نیچے بیٹھ کر, ان کے ساتھ بیٹھ کر, اور انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی وزیر اعظم پاکستان سے بات کی کہ یہ ایشوز ہیں, قصور آئے ہوں اور یہ ہونے چاہیے. بلال صاحب, ایک تو یہ ہے کہ دوسرا انہوں نے ایمرجنسی کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ کر دیا جائے, اس میں پھر یہ ہے کہ کافی سارا ریلیف مل جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک جانب, ہم ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی کو بوسٹ ملے, انویسٹرز پاکستان میں آئیں. آج بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بڑا اہم اس حوالے سے میٹنگ ہوئی اور MOUs پہ دستخط ہوئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سیلاب کا بڑا چیلنج ہے. تو کیا ہم اکیلے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ کچھ تخمینہ ابھی تک نقصانات کا لگایا جا سکتا ہے پنجاب کی حد تک کہ کتنے نقصانات؟ دیکھیے جی, یہ تو پروسیس ابھی جاری ہے, اور آپ نے دیکھا کہ بنیادی فوکس تو, اینڈ آئی ایم گریٹفل, چودھری صاحب نے ایکنالج کیا ہے کہ وہ جو ریسکیو ایفرٹس ہیں سارا زور پرائمرلی اس پہ تھا. مگر یقیناً جتنے جو ایشوز چودھری صاحب نے ہائی لائٹ کیے بالکل وہ جینیون ایشوز ہیں, اور یہ پرائم منسٹر صاحب کے آلریڈی نوٹس میں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے اگر بلاول صاحب نے اپنی ان پٹ بھی شیئر کی ہے. پرائم منسٹر صاحب روزانہ جو میٹنگز دے رہے ہیں اس میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے, مگر نیچرلی اب اس کی کوانٹیفیکیشن ہونی ہے, اس کی ایک اسسمنٹ ہونی ہے جو صوبوں نے اور وفاق نے مل کے کرنی ہے, اور اس کے بعد یقیناً اب یہ ہم نے کسی طریقے سے تو یقیناً اس کا ازالہ کرنا ہے, جس کے اندر میرے خیال سے بالکل جو 2-3 آپشنز ابھی چودھری صاحب نے پیش کیے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کے اوپر ایک اسٹڈی کی جائے, اس پہ غور کیا جائے. آر وی کیپیبل انف کہ ہم خود سے اپنے فنڈ سے یہ کر سکیں؟ دیکھیے وہ تو پھر جو فنڈنگ نیڈ ہے صوبے وفاق مل کے, یہ تو دیکھیے اس سے بڑی تو کوئی پرائرٹی نہیں ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں, آپ نے 2022 کے فلڈز کے بعد بھی دیکھا تھا کہ جب اس ٹائم پہ اس سے زیادہ مشکل معاشی حالات تھے, اس ٹائم پہ بھی IMF کا پروگرام نیا ابھی ریوائیو ہوا تھا, مگر اس کے باوجود جب اس طرح کی آفت آئے تو ریاست چاہے وہ وفاقی یا صوبائی حکومت ہو, بنیادی طور پہ آپ کے شہری ہیں, اور
صوبے ضلع کے اندر جب اس طرح کی آفت آئے تو اس سے تو بڑی کوئی ترجیح نہیں ہوتی جی، نہ ہی ہم سب کی ذمہ داری، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس سے زیادہ کہ ہم کس طرح ان کو نہ صرف دلاسا دیں، ان کو ریسکیو کریں، مگر کس طرح ان کے جو نقصانات ہیں جہاں پہ ریاست کا سایہ اور مدد ان کو محسوس اور نظر آنی چاہیے وہ کس طرح ان تک جلد از جلد پہنچائی جائے ود کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی اینڈ افیکٹونیس. کہ جو آپ نے یہ بھی ہماری بدقسمتی سے ایک نظام کے اندر ہمیشہ چیلنج رہتا ہے گورننس کا کہ آپ نے نہ صرف آپ ایک چیز ڈیزائن کریں مگر انشور کرنا کہ وہ گراؤنڈ پہ عملاً جو اس شخص تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس تک پہنچے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ڈیزائن کے اندر یہ چیز. ایک پوائنٹ میں امیجیٹلی کیش ٹرانسفر کرنے میں کیا حرج ہے جب آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے، نادرا کا ڈیٹا موجود ہے، بینظیر انکم، ایک چیز وہاں پہ موجود ہے. ابھی آج لوگوں کو کچھ کھانے کو چاہیے تو وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ لوگ ہاتھ آگے نہیں پھیلائیں گے، آپ کیش ٹرانسفر کر دیں گے کیونکہ اس میں تو کایا پلٹی ہے اچانک ہوا. چلیں یہ جی میں 22 میں ہوا یہ چونکہ فائنانس منسٹر میں اس لیے ان کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جا کر بات کریں. میں خود بھی اورنگزیب صاحب سے جہاں تک میری رسائی ہے یا چیئرمین صاحب نے بات کی ہے، یہ امیجیٹلی ہونا چاہیے. لوگ تاکہ ان کے معاملات زندگی. مجھے ایک بندے نے کہا جی کہ میں خود بھوکا رہ سکتا ہوں، میں اپنے جانوروں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، میرے سامنے جو حالت ہوئی پڑی. تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ امیجیٹلی جو کرنے کی ریسکیو کے بعد ضرورت ہے وہ کیش ٹرانسفر. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہ جو ریسکیو ایفرٹس ہیں سارے پورے پنجاب سے اور مختلف جگہوں سے کچھ ایک شکوے شکایات یہ آئی کہ کچھ جو آفیسرز ہیں یا ویسے تشہیر کا عمل بھی تھوڑا بہت چل رہا ہے ہمارے یہاں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا کافی دورہ ہے تو کام کرنا بھی ہوتا ہے اور دکھانا بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ کے خیال میں آپ کی سائڈ پہ کچھ ایسا رہا یا سب ٹھیک ہی رہا؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنی تشہیر کرنی ہے، انسامیہ نے بھی کرنی ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہم اس کو یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں، ہم تھوڑا اٹھ کر ان چیزوں سے اٹھ کر بات کر رہے ہیں جو جینون ایشوز ہیں لوگوں کے، ان کو ایشوز کیا ہیں اور ان کو ایڈریس کیسے کیا جائے. یہ ہے ہمارا ان سے بھی. اور اگر ہم پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تو نہیں ہے لیکن لوگ اور طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن میں گورنمنٹ میں نہیں، ہم گورنمنٹ یہ بیٹھی ہے، منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، کیبنٹ اور پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ وہ تو ہے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب آپ کے، چیئرمین سینیٹ آپ کے، پریزیڈنٹ ان کے پاس نہیں ایگزیکٹو اختیار کوئی نہیں ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہاں پہ بھی بلاول صاحب نے ایک بڑی اور امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے اس کو انٹرنیشنلائز کیا. انہوں نے جب ایک اسٹیٹسمین کے طور پر باتیں کی ہیں وہاں پہ، انہوں نے گورنمنٹ کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ وہ محنت کر رہی، کتنا کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے جو ہم بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مطالبات رکھیں گے، جو بھی بات کریں گے وہ گورنمنٹ سے بیٹھ کر بات کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمارا حق ہے کہ ان پہ تنقید کریں، لیکن اس وقت نہیں کرنی ہم نے. اس وقت ہم سب نے مل کر، کوئی پارٹی ہے، کوئی بندہ ہے، وہ سب مل کر پہلے بچائیں لوگوں کو. اور یہ سب سے اور جو انٹرنیشنلائز کیا انہوں نے وہاں پہ کہا کہ مودی میں اتنی انسانیت بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتاتا کہ کس جگہ پہ کتنی پانی چھوڑا ہے. دوسری امپورٹنٹ جو بات کی انہوں نے کہا یا سندھ طاس معاہدے کو مانے مودی انڈین گورنمنٹ، یا پھر بطور لوئر ریپیرین ہمارے دریا ہمیں واپس کرے. بلال صاحب ایک چیز یہ ذرا سمجھائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے کیبنٹ میں آپ بھی بیٹھتے ہوں گے، ایک انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، بھارت کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ اطلاع وقت پہ دے رہا ہے یا اچانک دے رہا ہے؟ کیونکہ اور جس طریقہ کار سے دینا چاہیے تھا، میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ وہ ہائی کمیشن کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے، وہ انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے آگاہ نہیں کر رہا. یعنی کہ وہ ایک چیز سیمنٹ کر رہا ہے کہ جی طریقہ کار میرا یہی ہے اور یہ سندھ طاس معاہدہ معطل ہے. کیا ڈسکشن اس میں ہوتی ہے کیبنٹ؟ دیکھیے ہم تو دیکھیے اس میں دو چیزیں نا جی. اگر تو ٹیکنیکل جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈیم ہے اور اس کے اندر ریزروائر میں کیپیسٹی ہو اور اس کے باوجود آپ اس کے اسپل وے کھول دیں تو پھر تو اٹس انجسٹیفائڈ. اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میں آنیسٹلی اسپیکنگ جی، میں کیونکہ ذمہ داری سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے کلیم ہیئر. یقیناً وہ جو آپ نے ذکر کیا وہ ہمارے فلڈ کمشنر، ان کی بھی ایک چٹھی آتی ہے، مگر اس کے پیچھے ان دونوں میں سے کون سے حقائق ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو غیر ذمہ دارانہ. یہ چیزیں جو ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. مگر میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ایسی صورتحال ہے کہ ان کے پاس ٹیکنیکل ضرورت نہ ہو پانی کھولنے کی اور وہ کھولیں تو پھر تو اٹ از آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نیت خراب ہونا یا دوسرا.
اگر کوئی ڈیم جس طرح ہمارے ہاں ہم ڈیم جب ایک کیپیسٹی ریچ کر جائے ٹاپ اس کے بعد پھر آپ کو کھولنا ہوتا ہے، تو یہ تفریق یہ تو ٹیکنیکل ماہرین بتا سکیں گے میرے علم میں دس پوائنٹ. پارٹی کے مختلف لوگ لوگ جو ہمارے کابینہ کے لوگ جو اس میں انوالوڈ ہیں، چاہے وہ منسٹری آف واٹر ریسورسز ہے، چاہے وہ چیئرمین NDMA ہیں، چاہے وہ دیگر اور لوگ ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے. میں ایٹ دس اسٹیج آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کامنٹ آن دا ایگزیکٹ اسٹیٹس آف دیٹ از وائی آئی وانٹ ٹو ریفرین فرام سیئنگ اینی تھنگ لائک دیٹ. بٹ نن دا لیس دیکھیے ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ اب یہ جو کلائمیٹ چینج کا عمل ہے یہ اب دس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر، اور یہ ہم سب کو یہ بات بطور قوم، بطور ریاست، بطور حکومتیں سمجھنی پڑیں گی. اور اس کو اگر آپ دس از ناؤ اے میٹر آف نیشنل سیکورٹی، دس از اے میٹر آف اکنامک سیکورٹی، دس از ناؤ اے میٹر آف دا سیفٹی اینڈ لائیوز آف آر پیپل آن این اینوئل بیسس. یہ آپ اس سال کے بعد دا کلاک، یہ اب بارشوں کا سیزن گزر بھی جائے گا، ان سیلاب سے اگر ریسکیو ایفرٹس ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد ریلیف ایفرٹس ہوں گی، تو اگلے سال عین ممکن ہے یہ آفات اب یہ کہیں یہ، اور ہمیں اس کے لیے جو بھی ایفرٹس. بلال صاحب اس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی یہ ہے کہ ہمیں بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر یہ جو بحر الکاہل کا تذکرہ ہوتا ہے اور لا نینا اور ایل نینو ایفیکٹس ہیں، یو مسٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ دیٹ. 2010 2022 اور 2025 یہ ایک ایفیکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ تیز مانسون ہوتا ہے، زور آور ہوتا ہے، بارش زیادہ ہوتی ہے، فلڈنگ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اور اس کو ایڈریس اٹ سائنٹیفکلی. تو کیا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے میرے خیال سے کام ہو بھی رہا ہے، مگر چاہے اب آگے ہمیں اس کے اندر اور ریزالو دکھانی پڑے گی بطور ایک ریاست سے مراد، میں ریاست اس لیے لفظ یوز کرتا ہوں کیونکہ پھر صوبائی حکومتیں بھی ہیں، وفاقی حکومتیں بھی ہیں، سب کا کردار ہے. اگر وہ خیبر پختونخوا میں تجاوزات ہیں یا فلڈ پلینز پہ یا کسی نے کوئی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو کہ کل ایٹ رسک ہیں، تو پھر ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے، لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے. جی آگے ہم نے اگر کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنانا ہے تو وہ ضرورت ہے، کیونکہ کل ہم نے ان آفات کو کس طرح ود اسٹینڈ کرنا ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں کل کرنی ہوں گی، اور اپنی چاہے وہ واٹر سٹوریج کی اگر ضرورت ہے. اگین دیکھیے چناب کے اوپر مثال کے طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ چناب کے اوپر سب سے زیادہ بھارتی آبی جاریت جسے کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ شاید سکوپ اس کے اوپر ہے. ادھر ہم چاہے وہ اسمال ڈیمز ہوں، اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس کی ضرورت کے اوپر. اور پھر وسائل چودھری صاحب نے بھی ایک حوالہ دیا تھا اس وقت جب ہماری آپ سے بات ہوئی تھی کہ وہاں پر آپ کی سائڈ پہ ایک بن سکتا ہے، ایک منصوبہ بن سکتا ہے. نہیں دیکھیے، نہیں ان دریاؤں تینوں پہ کوئی آپ بہت بڑا کوئی ریزروائر نہیں بنا سکتے. تھوڑا سا چناب، راوی اور ستلج کے اوپر ہمارا جہاں پہ ڈیم ہوتا ہے اس کی ایک سائٹ ہوتی ہے. آپ چھوٹے چھوٹے پونڈس تو بنا سکتے ہیں، لیکن پرابلم جو ابھی جو میں انڈین سائڈ سے سن رہا ہوں وہ یہ سن رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ اچانک اس میں پانی آ گیا ہے، یہاں سے اس کپ کے اندر آ گیا، اس گلاس کے اندر آ گیا. پانی ٹریول کرتے ہوئے ٹائم لیتا ہے. تو جب اوپر بارش شروع ہو گئی تھی انہیں تو پتا تھا کہ کتنا پانی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور کتنا آ رہا ہے اور یہ کتنے گھنٹے لے گا. تو اس وقت جو انڈیا کی سائڈ سے کریٹیسزم آ رہا ہے، میں وہ آپ کو انڈین پنجاب کی طرف سے کہ یہاں پہ ہی نہیں ہوا، انڈین پنجاب بھی بہت بری طرح بہت متاثر ہوا. پنجاب ہوا ہے، پھر آگے نیچے اوپر ہماچل ہوا ہے، سارا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا تھا کہ آپ سپل وے سلولی کھولتے، اس میں گنجائش پیدا کرتے، پیچھے سے پانی آتا. آپ نے یکدم کھولا ہے. مثلا ستلج کے اندر جو کیپیسٹی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ آ گیا، 3,95,000 کیوسک تک آیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ان کی طرف سے بھی اڑے ہیں بند، ہماری طرف سے بھی اڑے. بالکل ایسے ہی. تو کچھ ایک اور تجویز ہے، منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں دیکھیں کچھ بند ایسے تھے جو بچائے جا سکتے ہیں. ہم نے بہت سارا کام نہیں کیا. ابھی ہم چونکہ ریسکیو میں ہیں، ایک کام کیا جا سکتا ہے. میں 88 میں میرا ایک گاؤں ہے جہاں سے باندھ ٹوٹا ہے اللہ کے، اس کے پاس 88 کا پتھر پڑا ہوا ہے جس کو سٹون پیچ ہونا تھا، اس باندھ پہ نہیں ہوا آج تک. کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہونا چاہیے تھا. چودھری منظور صاحب بہت شکریہ آپ کا، بلال اظہر کیانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین یہاں بریک لیں گے، اور بریک کے بعد یہ جو امریکہ اور پاکستان میں معدنیات سے متعلق جو مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، آج پرائم منسٹر ہاؤس میں بڑا ایونٹ ہوا تو ہم بھی وہاں پر گئے اور وہاں پر کچھ انویسٹر سے ہم نے گفتگو بھی کی. تو ایک بریک کے بعد آپ کو وہ دکھائیں گے. اس سیگمنٹ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، تو آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اب ایک نئی جہت کو چھو رہے ہیں. جب سے ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ پھر سے عہدہ صدارت پہ آئے ہیں، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو کردار ہمیشہ سے رہا ہے، خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا اس سے ہٹ کے ہو، پاکستان کے کردار کو انہوں نے برملا اپریشیٹ کیا. تو ذرا
اس معاملے پہ بات کر لیتے ہیں. جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. مائیکل آر ہولومن بیسکلی معدنیات اور کموڈیٹیز کے ماہر ہیں جنہیں دنیا بھر میں 26 سال سے زائد کا تجربہ رہا ہے. وہ گلینکور اور گنور جیسی بڑی کمپنیز میں اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں اور عالمی توانائی کی برآمدات میں ان کا نمایاں کردار رہا ہے. تو ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ مسٹر ہولومن فار یور ٹائم. And I was just stating to the people, I was just telling the Pakistani audience about your experience so far. Your career spans more than 26 years. So tell us about was it your first trip to Pakistan? It was. It is. We're here now, and it's been very eye-opening. My background is a commodities trader. I used to work for the largest commodities company in the world, Glencore. Trading company. So I've spent many years traveling around all over Europe. I've been to Africa many times and Asia. And I lived in Russia for 8 years. Oh, goodness. Doing commodities trading. That must have been some experience. It was a very interesting experience. But I have to say, I've never seen a welcome like here in Islamabad. We have been welcomed so well, with such precision. Just, all of my colleagues in the delegation that we've been here with have been amazed at how welcoming and hospitable your country has been to us. So, first time, not last time. Inshallah. So what was the goal of your trip, if you can tell us briefly? Sure. So the goal of the trip was, it was a vision of uniting Pakistan and United States with the idea of business being the focal point. As you know, Pakistan is blessed with an endowment of some of the most important minerals for the energy transition, for aerospace, for defense, for AI data centers, all of the future of technology. You have some of the most important minerals are here. So we were super excited when we had known about the Pakistani minerals, but then we got the invitation from the Field Marshal, who I have to say is just an amazing man and so gracious, and he invited us to come to Pakistan. It was only 3 weeks ago. And when the Field Marshal asks, a U.S. business, which we do critical minerals, that's our business. We are a processor, a miner, a recycler. We are very interested in all the available minerals in Pakistan. So we're very glad we did. And your gracious Prime Minister what was so nice to open up his cabinet for a meeting with us, sign an MOU. So the goal was to come here, see if there was business to be done in the critical mineral space, because as you know, this is a window of opportunity. We don't know how long we're going to have this sort of pressure. The United States, I have to say, Donald J. Trump has done an incredible job as well. His cabinet is like an all-star team of business and entrepreneurs and industry leaders and subject matter experts on every field. It reminds me a lot of the Prime Minister's cabinet and all of the people we've met. These are just the highest level people in the industries that they regulate. Well, they are interested in critical mineral supply chain for the United States like never before. So we're feeling, it's not a pressure, but we're feeling as a data point that we should be out looking for critical minerals and to do critical minerals deals. And there has been, a lot of positive sort of feelings and data points about we should be looking at Pakistan. Inshallah. So that's what we're trying to do here. So since you mentioned Donald Trump and his vision, initially post 9/11 we were always seen as a strategic ally, a non-NATO ally, but recently it has changed. President Trump wants to do business with us. He wants to do trade with us. Can you share more of his vision towards Pakistan? Well, I'm not in the cabinet or anything. I'm just a business person. But you are aware of what is happening. But I'm aware of what is happening. And it seems to me, we do meet with Defense Department, State Department. We meet with the organs of power of the United States. And it seems to me they have Pakistan on a priority list. It looks like strengthening the strategic bonds between the two countries is a priority. And, I can say a lot of it has to do with this critical minerals nexus.
And I think that's one of the main reasons it's happening, but it's not the only reason. I think there's also very good warm feelings between, the president and field marshal and prime minister as well. So I think Pakistan is not just on our radar, it's a priority for the United States. So you are here for the past 24 hours and this is your first visit. How long are you going to stay in Pakistan? And did you achieve your goal or are you going to stay further for that? Well, we have meetings all day tomorrow, which may need a few more meetings, but I have seen enough very good data, very good information that I want to get started now. We know there's an MOU culture of signing big MOUs, doing press, and then nothing happens. That's the farthest thing from what we want to do. We want to get back to the United States and start making actual contracts. We know there's copper, we know there's antimony available now. So we want to get a trade flow going of critical minerals right away to the United States. So what type of minerals are you interested in, and are these the kind of minerals that are available in Pakistan? They are. We're very interested in, as I said before, the defense, aeronautics, AI, and technology industries use critical minerals, rare earths, copper, tungsten, antimony. Gold is a byproduct. We like the gold. We have a special process at U.S. Strategic Metals that also can create fertilizer as a byproduct. So we would like to build our own technology here in Pakistan. Initially, we'll export concentrates, but we'd like to build our hydrometallurgy here in Pakistan so that we can be a long-term partner. And this is something that can bring economics to the region and to the United States. It will help both countries. You have a young, growing population, indeed, highly educated, right? A lot of engineers. We think this is a hand-in-glove sort of situation. Thank you so much, Mr. Mike Holloway. یہ جو آپ شخصیت جن سے میں بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے کولا کریم. یہ شور لائن انرجی انٹرنیشنل کے سی ای او ہیں اور گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, اور ان کا خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے نائجیریا کی صف اول کی آئل اور انرجی کمپنیز میں شامل کیا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہارورڈ سینٹر فار افریقن اسٹڈیز کے مشاورتی بورڈ کے رکن بھی ہیں. تو یہ مختصر تعارف آپ کا دینے کے بعد ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ مسٹر کریم فار یور ٹائم, اینڈ ہاؤ از یور ایکسپیرینس سو فار ان پاکستان؟ Well, I'll tell you this. It's been an amazing one. It's been a wonderful visit. First and foremost is Prime Minister, the Field Marshal, and the entire senior team have been phenomenally dogged, focused in delivering the message that Pakistan is out to do business, ready to do business. And we've been here for 24 hours, and it's been... Just the 24 hours? 24 hours, but it must be one of the most engaging 24 hours I've been in my 32 years of doing business, international business. All right. So has it been your first trip to Pakistan? No, it's about my 5th trip to Pakistan, but this is by far the most engaging time in Pakistan. And most productive, I believe. It has been back to back. It's like speed dating, back to back, very productive, but very insightful into showing and showcasing what Pakistan has to offer international business people. So what was for the people watching on their TV screens, what is the purpose of your visit? The purpose of the visit was culminating from what the Field Marshal and the Prime Minister's office have been pushing, making Pakistan open to international investment, international business, and sitting where I sit, I wear 2 hats. On the energy space, I run Shoreline Energy International, which is an EMP exploration and production company, and looking at the opportunities in Pakistan, offshore Pakistan, in the gas and energy space. And I also chair the board of Mottingel, which is a global infrastructure company, and our focus is international construction, delivering construction projects from rail, road, bridges, highways, that kind of stuff. That's great. So how do you see the opportunities in Pakistan? I think from the engagement and the level and quality of leadership of what we have been involved and engaging with since yesterday, it's been second to none.
the civil to military partnership in the presentation from all the people we've been involved with. It's been fantastic, very direct to the point of what is available and the partnership and types of partnership that you are seeking and looking for. So if you look at the infrastructure development in the country, we see all the gaps that needs to be filled from the railroad and the highway construction and the projects that's available to look at. Also from the energy space on what is available in the hydrocarbon space. So again, reviewing what is available and trying to optimize, and I see where the government is coming from, is to make sure Pakistan has got energy security and opens its doors to doing business properly. So Pakistan has a very young and diverse population. So how do you see your company, Mota Angel, adding value to Pakistan's economic growth? You know, the beauty of this, I come from a country, Nigeria, that's got very similar characteristics to Pakistan. First, 240, 50 million people. Under the age of 30, about 60-something% of the population. So it means there's a gap of job creation that needs to be filled. And one of the core values of Mota Angel is providing job training, job security anywhere we go. So when we come to Pakistan, we localize the business in Pakistan. We train and bring people in Pakistan so we can create the value and let the value stay here in Pakistan. Mr. Karim, you have got more than 32 years of experience. And what is your assessment when you look at Pakistan? How long will it take for Pakistan to become an economic power? Look, according to its potential. Look, from what I've seen and the level of engagement the last 24 hours from Prime Minister's position, the Field Marshal's perspective, and all the senior officers and ministers that we've engaged with, the level of professionalism is top-notch. The natural resources is there. The intellectual capacity is there. What the government is now doing from the Prime Minister and the Field Marshal's point of view is energizing and corralling international investors to come in from the United States and other parts of the world. If that is achieved in the next 4 to 7 years, Pakistan would be as a top global player and energized economy. Inshallah. So, what was your assessment? I mean, the world has changed a lot with the help of this mobile phone that we have. It has become the global village. We can read about anything, we can read about any country. So what was your perspective about Pakistan when you hadn't visited Pakistan? What we see all across the board is a very highly educated community, very structured leadership who have a better understanding of global affairs in trying to implement and corral investment into the country. That's what it is. But the story must be told. If you let other people tell your story, they tell it the way they want to tell it. But if you, as Pakistan, tells its own story on a global level, you're telling your story the way you want people to see it. And this is the beauty of what I've seen. Definitely, I'm an ambassador now, having been here, having been engaged with the topmost level of society, topmost level of government. I think it's very important to go out and fly the flag and tell the story that Pakistan is not what you see. Pakistan is a different story, what they've got to offer the world. Thank you so much, Mr. Karim. तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन इकराम, करीम साहब से हमारी बात हुई थी तो मोटा एंजल के हमारे पास CEO मौजूद हैं लुइस डिसोजा. उनसे जरा बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं. Thank you so much, Mr. Luis, for your time. What was the goal of your trip to Pakistan? We received this invitation to come to Pakistan to understand what is the big planning projects in the infrastructure sector and how Mota Angel could contribute in this sector. So Mota Angel is a well-known contractor that have a huge portfolio in railways, highways, airports. And we know that Pakistan have this intention to renovate part of its infrastructures to support the mining sector and other sectors that are growing very fast. So I'm happy to come here to understand the potential partners that we could have here, the commitment that the authorities show, namely the Prime Minister and the Field Marshal. Yep.
both was super curious about our capacity, how we can put the youth of Pakistan contribute for the development of the country. Right. And in our view, it's important as well, this visit, to establish a kind of bridge to bring this talent that exists in Pakistan to be used in different countries around the world where we had. Because when people in Pakistan, they hear about investment and people coming to Pakistan, the question in their mind is how it is going to contribute to the economy of Pakistan. So can you tell us something about that? Well, I think the first impact normally when these kind of big infrastructure projects happen is that there is a massive creation of jobs. That is the first impact. Then there is a secondary impact that is in the communities around the projects. So all the economy starts to moving because these people needs to be fed, these people needs accommodation. So there is a group of activities that directly or indirectly feel the positive impact of this. But I think that more important than the short term is the medium and long term. The creation of these infrastructures will basically create the conditions for a more sustainable growth for the country. And create the possibility to import and export more materials, more technology. Thank you so much, Mr. Luis D'Souza, for your time. वक्त हुआ यहाँ पर एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. Stay with us. आप ये देखें कि जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ थे जिनसे हमने बात की वो कितने एक्साइटेड थे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लेकर और पाकिस्तानी हुकूमत के अज़्म को उन्होंने किस तरह से सराहा. और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि आला सतह पर जो यकसानियत पाई जाती है, जो सोच में हमआहंगी पाई जाती है, उसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं. प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही. अशफाक इसाक सत्ती को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.